गुड इवनिंग। पुराने अहद नामा में से, शरीयत की किताबों में से दूसरी किताब खरूज की किताब और उसका 8वां बाब, द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट एंड चैप्टर 8। हमने पिछली बाइबल स्टडी में ये देखा था कि वो वक्त आ गया था कि अब खुदावंद अपनी पहचान फिरौन से और मिस्रियों से कराए। आपको याद होगा कि जब पहली दफा मूसा खुदावंद का पैगाम लेकर फिरौन के पास गया था और उसने कहा मुझे यूद है वाओ है ने भेजा है, यहोवा ने भेजा है, तो फिरौन ने कहा था वो कौन है, मैं तो उसको नहीं जानता। तो तब, और उसने सही कहा था, गलत नहीं कहा था, क्योंकि फिरौन खुदावंद को नहीं जानता था, बाइबल के खुदा को नहीं जानता था, शायद उसका तारुफ उससे नहीं करवाया गया था। और अब खुदा उसको जज करने वाला है, उसकी अदालत करने वाला है, और अपनी जान पहचान कराए बगैर, उसको मौका दिए बगैर कि वो उस अजीम खुदावंद के सामने झुक जाए, आई थिंक कि खुदावंद उसको उसकी अदालत नहीं करना चाहता था। और ये हमारा खुदा है, वो नहीं चाहता कि किसी को वो अपना आप जाहिर किए बगैर उसकी अदालत करे। इसलिए खुदा ने फिर अपने आप को फिरौन पर और मिस्रियों पर जाहिर करना शुरू कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि 10 आफात भेजने की मिस्रियों पर सबसे बड़ी वजह यही थी कि खुदा अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, अपनी कुदरत के अजायब दिखाना चाहता है मिस्र में, और वो फिरौन को कन्विंस करना चाहता है कि फिरौन उसके सामने झुक जाए। और पहली हमने आफत देखी कि दरियाए नील का पानी और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज का पानी और बाकी सारा पानी खून हो गया, मछलियां मर गईं, ताफुन उठने लगा, 7 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। लोगों ने थक हार कर कुएं खोदने शुरू कर दिए ताकि उनके पास पीने का पानी हो। और मैंने आपको कहा था कि जहां ताफुन उठता है, जहां पर मौत होती है, वहां पर नापाकी होती है। तो खुदा ने मिस्र की नापाकी को फिरौन पर जाहिर किया और उसको बता दिया कि खुदावंद की नज़रों में उसका और मिस्र का मकाम क्या था। लेकिन वो नहीं माना, वो टस से मस नहीं हुआ। अब हम चलते हैं 8वें बाब की तरफ और देखते हैं कि अब आगे खुदावंद उनके साथ क्या करने जा रहा है। 8वां बाब और उसकी पहली आयत, चैप्टर 8 एंड वर्स 1। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। क्यों खुदावंद उनको वहां से निकालना चाहता है? इसलिए कि वो खुदावंद की इबादत करें। और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा। तो दूसरी आफत, खून के बाद क्या भेजना चाह रहा है खुदा? मेंढक। और कभी आपने सोचा कि आखिर मेंढक क्यों ना? तो हमारा क्या रिएक्शन होता है किसी मेंढक को देख के? हमारी बच्चियां डर जाती हैं, अक्सर भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक कराहियत सी होती है। हम, वो नापाक तो नहीं है, लेकिन एक तरह से यानी यू डोंट फील गुड इन द कंपनी ऑफ अ फ्रॉग में भी ना। और कुछ फेरी टेल्स भी हमने सुनी है कि जी एक शहजादा था जिसको मेंढक बना दिया गया था। तो दिस इज हाउ इट इज। और आपके चारों तरफ, आपके बेड पर, आपके घर में, आपके दालान में, हर तरफ मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे तो क्या हालत होगी। और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूरों और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे। वाह! यानी जिस बर्तन में आटा गूंदा जाना है उसके अंदर भी वो घुस जाएंगे, तनूरों में घुस जाएंगे। सो हाउ ड्रेडफुल दैट वुड बी, है ना? कितनी
کراہیت آتی ہوگی لوگوں کو اتنے سارے مینڈکوں کو دیکھ کر، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے. یعنی اتنے ہوں گے کہ آپ ان کو دھتکار نہیں سکیں گے، آپ ان کو اپنے سے پرے دھکیل نہیں سکیں گے. There would be too many frogs. اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا. میں نے آپ کو ایک دوسری وجہ بھی بتائی تھی کہ ان سب چیزوں کا، اب یہ دیکھیں پہلی آفت بھی دریا سے تھی، اب دوسری بھی دریا سے ہے، اور یہاں پر ایک جاندار، پہلے مچھلیاں تھیں، یہاں پر دوسرا جاندار ہے جو ملٹی پلائی ہو رہا ہے، ایکسپونینشلی ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اور کیسے ہو رہا ہے وی ڈونٹ نو، اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور صرف خدا کا کیا تھا. تو خدا چن چن کر مصر کے دیوتاؤں کو، ان کے خداؤں کو بھی شکست دے رہا ہے. چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا. Now look at the extent، لکھا ڈھانک لیا، یعنی جدھر نگاہ جاتی تھی حد نگاہ تک مینڈک ہی مینڈک. اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے. واو! یعنی اپنی بے وقوفی میں، یعنی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہارون کا اور موسیٰ کا، اور انڈائریکٹلی خدا کا مقابلہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ہی ملک پر آئی ہوئی آفت کو بڑھا رہے ہیں. اب پتہ نہیں انہوں نے کیسے کیا، لیکن اٹ مسٹ ہیو بین این illusion، کہ وہ چیز جو ہوتی نہیں اور نظر آ جائے، probably it was an illusion. لیکن کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ اس آفت کو انہوں نے اپنے جادو سے یا اپنے ایلوژن کے اس سے بڑھا دیا اپنے لوگوں کے لیے. تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں. Now see، کس سے درخواست کرو؟ بلایا کس کو؟ پراببلی اب تک ہارون اور موسیٰ سے فرعون کو نفرت ہو چکی ہوگی، لیکن مجبور ہے، بلایا بھی انہی کو. اور کیا کہہ رہے؟ کس سے شفاعت کرو؟ یود ہے واو ہے سے، یہوہ سے میرے لیے شفاعت کرو، اسی یہوہ سے جس کو میں جانتا نہیں تھا. لیکن اب مان گیا کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ شفاعت آپ اسی کے حضور میں کر سکتے ہیں نا جس کو آپ اپنے سے بڑا مانتے ہو. اس نے کہا اور کیا شفاعت کرو؟ How should you intercede on my behalf؟ کہ وہ اس ملک سے ان مینڈکوں کو دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں. مان لی بات. اب کس حد تک اپنی بات پر قائم رہے گا؟ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا پہلے بھی اور اب بھی میں پڑھ رہا ہوں تو بہت ساری مماثلت مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول سے نظر آ رہی ہے. یہاں پر موسیٰ نے فرعون سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں. اس نے کہا کہ تو مجھے وقت بھی بتا دے، میں کس وقت کے لیے دعا کروں، کیونکہ میں نے اگر ابھی دعا کی اور خداوند نے مینڈکوں کو یہاں سے ہٹا دیا، دفع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ تیرے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ میں نے اپنے اختیار سے کیا ہے. اس لیے تو مجھے بتا دے کہ کس وقت تو چاہتا ہے کہ یہ آفت تیرے ملک پر سے جاتی رہے. اس نے کہا کل کے لیے. میں ہوتا تو میں کہتا فوراً، ابھی اسی وقت.
پتہ نہیں فرعون کے ذہن میں کیا خیال آیا، اس نے کہا کل کے لیے، شاید وہ کچھ اور حل ڈھونڈنا چاہتا ہوگا اپنے لوگوں میں، اپنے جو اہل دانش ہوں گے، اہل علم ہوں گے، ان سے کوئی وسیلہ اس کا ڈھونڈنا چاہتا ہوگا، کیونکہ کمٹ کر چکا ہے کہ میں لوگوں کو جانے دوں گا۔ تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں نا۔ میں تیرے ٹھہرائے ہوئے ٹائم پر خداوند سے درخواست کروں گا کہ یہ آفت ٹل جائے ملک مصر سے، تاکہ تو مانے کہ یہ خداوند ہی کا کرنا ہے اور اس کی مانند خدا اور کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں موسیٰ اور ہارون کا اپنا ایمان خداوند پر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سارے پروسیس میں، اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی۔ Now he is the go between، ہے نا، اس نے اب خداوند سے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور سینوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے۔ اب ایک اور آفت آ گئی ہے، اتنی تعداد میں اگر مینڈک مریں گے، اگر یہ فار ایسٹ ہوتا تو لوگ تو سوپ بنا بنا کے پھر پینا شروع ہو جاتے ہیں نا، لیکن دس واز ایجپٹ، اور وہاں شاید لوگ اس سے کرائیت کرتے تھے۔ مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ اگین ناپاکی، تعفن جہاں سے اٹھے گا وہ ناپاکی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ امپیورٹی تھی کہ وہ اب ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک مرے ہوئے پڑے ہیں، ان کو وہ دور کرنا چاہتے ہیں، بٹ لکھا ہے کہ زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ خداوند علیم کل ہے، اس کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر سے فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا اور ان کو جانے نہ دیا، یعنی دوسری دفعہ، بلکہ دوسری دفعہ وہ اپنے کہے سے پھر گیا۔ 16ویں آیت، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار، تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائے۔ اب پہلی دو آفتوں کا تعلق دریا سے تھا، اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دریائے نیل کی ملک مصر میں کیا اہمیت تھی اور کیا اہمیت ہے۔ تو پہلی دو آفتیں جو تھیں وہ دریا سے متعلق تھیں۔ پہلے پانی خون ہو گیا، پھر دریا ہی سے مینڈک ابل ابل کر آنے لگے، لیکن اب گرد کی بات آئی، اب چیلنج بھی نہیں کرنا ہے نا۔ There is no need to challenge Pharaoh anymore۔ ضرورت نہیں ہے فرعون کو چیلنج کرنے کی، اب جب اس کو کہو بس اپنی لاٹھی بڑھا دے اور جوئیں آ جائیں گی پورے ملک میں، گرد جو ہے وہ جوؤں میں تبدیل ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی۔ اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں، پر نہ کر سکے۔ کہیں نہ کہیں جا کر تو ان کا مین ایکوائرڈ جادو ختم ہونا ہی تھا نا، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہیں۔ ہاؤ ڈریڈفل ہے نا۔ مائیں کتنی تندہی سے اپنے بچوں کے سر چیک کرتی ہیں اکثر، کہ جو اسکول جانے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہ کہیں کوئی اسکول سے وہ کوئی جوئیں لے کر گھر میں نہ آ جائیں۔ اور یہاں تو لکھا ہے چڑھ دوڑیں لوگوں پر، سب کو کور کر لیا،
کیا انسان کیا حیوان، دونوں پر جوئیں چڑھی رہی. اور کتنا عذاب ہوگا یہ لوگوں کے لیے، بیکاز وہ خون چوستی ہیں، اور جب وہ خون چوستی ہیں تو جہاں وہ کاٹتی ہیں وہاں پر الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں، خارش ہوتی ہے انسان کو. تب جادوگروں نے فرعون سے کہا یہ خدا کا کام ہے، یہ الوہیم کا کام ہے. یو شوڈ ایکسیڈ ٹو واٹ دے سے. ہم نہیں کر پائے، یعنی کہیں اب ان کا جادو جو تھا، ان کا جو ایلوژن تھا وہ بھی فیل ہو گیا. اب اپنے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ جو وائز مین ہیں، جو علم رکھنے والے اہل دانش لوگ جو ہیں مصر کے اپنے انڈیجنس، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جانے دے، ورنہ یہ خدا جو ہے یہ ہم پر عذاب بھیجتا رہے گا. لیکن فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی. اس دفعہ کمٹمنٹ نہیں تھی اس کی طرف سے. But his own people wanted him to let the Israelites go. لیکن اس نے ان کی بھی نہیں سنی. اور پھر چوتھی آفت آئی مصر پر. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو جانا. یعنی ایک دفعہ تو آفت اس کو کہے بغیر آ گئی نا، تو اب خداوند پرانے پیٹرن پر واپس جانا چاہتا ہے چیلنج کر کے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا. سو تو اس سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کرے. Now this is a direct challenge. خدا ڈائریکٹ چیلنج دے رہا ہے فرعون کو. فرعون خدا ہے مصر کا، اس کی پوجا ہوتی ہے وہاں پر. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لوگ بنی اسرائیل جو میرے ساتھ عہد میں شامل ہیں وہ تیری عبادت کریں. اور دیکھیں یہ چیلنج کیسے آگے بھی آتا رہا ہے. بابل میں کیا ہوا؟ جوانوں سے کہا گیا کہ بادشاہ کے بت کے سامنے جھک جائیں، اور وہ 3 جوان عبرانی جوان نہیں جھکے، آگ کی بھٹی میں ڈال دیے گئے. نیرو اور دومتیان، کیسر نیرو اور کیسر دومتیان کے زمانے میں، پہلی صدی عیسوی کے آخری دور میں ایمپرر ورشپ کے لیے لوگوں کو کہا گیا کہ بادشاہ کے بت کے سامنے سجدہ کر لو. نہیں کیا یوحنا نے سجدہ. کہاں گیا؟ کالا پانی کی سزا ہو گئی نا، پتمس کے جزیرے پہ بھیج دیا گیا. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. The state versus the church, the state versus the people of God. تو اب ڈائریکٹ چیلنج ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لوگ تیری عبادت کریں، کیونکہ میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ عہد کر رکھا ہے. I want them to worship me, serve me. ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے غول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غولوں سے بھر جائیں گے. اب اس آفت میں تھوڑا سا اختلاف ہے. انگریزی میں لکھا ہے کئی تراجم میں فلائیز، مکھیاں بھیجیں خدا نے، اور یہاں لکھا ہے مچھر بھیجے. لیکن جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے جنگلی جانوروں کے غول بھیجوں گا. تو تھوڑا سا ٹرانسلیشنز میں اختلاف ہو گیا، لیکن لیٹس اسٹک ٹو دا ہیبرو، دا اوریجنل جو اس کا لفظ ہے. اور میں آپ کو جا کے آگے بتاؤں گا بھی کہ کیوں خدا یہ کہہ رہا ہے فرعون کو کہ میں جنگلی جانوروں کے غول بھیجوں گا، اور
مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غولوں سے، جنگلی جانوروں کے غولوں سے بھر جائیں گے۔ اور میں اس دن جشن کے علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں۔ دیکھیں، ساری بات شروع ہوئی تھی کہ فرعون نے کہہ دیا میں خداوند کو نہیں جانتا، میں یہوہ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میک، اور میرا ایمان ہے کہ پہلی آفات بھی جو تھیں وہ بھی جشن کے علاقے میں نہیں آئی ہوں گی۔ اس دفعہ خدا صاف بتا رہا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو کہا میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیوں میری عبادت کریں؟ اس لیے کہ وہ میرے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو جو میرے ساتھ عہد میں بندھا ہوا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ جو میرے ساتھ عہد میں نہیں بندھا ہوا، میں تفریق کروں گا۔ دونوں کو مختلف طریقوں سے ٹریٹ کروں گا میں۔ اور جشن کے علاقے میں یہ جنگلی جانوروں کے غول نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ جانور میرے لوگوں کے لیے ناپاک ہیں، یہ وہاں نہیں جائیں گے۔ اور تو جان لے گا کہ دنیا میں ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی یود ہے واؤ ہے، اور وہ میں ہوں۔ اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، وہی جو بات میں ابھی کر رہا تھا، I will make a difference۔ اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں جنگلی جانوروں کے غول بھر گئے، اور ان جانوروں کے غولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ اب سوچ لیں مچھر کس طرح سے ناس کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو بیمار کر دیں، بٹ یہاں لکھا ہے ملک کا ناس ہو گیا۔ So it was a herd upon herd of wild beasts۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ پہلے موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ 3 دن کے فاصلے پر ہم جائیں گے اور قربانی کریں گے، لیکن اب قربانی پہ تو راضی ہو گیا، لیکن کیا کہہ رہا ہے اسی ملک میں رہیں۔ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ملک کی سرحدوں سے باہر چلے جائیں، اور اگر بالکل ہی چلے گئے تو پھر ہمارے پاس بیکار کام کرنے والا کون رہے گا۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اور کیوں مناسب نہیں؟ کہ پہلی بات یہ خداوند کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت کرتے ہیں۔ تو پراببلی کسی نہ کسی ایک ایسے جانور سے تو مصری نفرت ضرور کرتے تھے جو خدا کے حضور میں قربان کیا جاتا تھا۔ مصر کی گائیں تو بہت مشہور تھیں، پراببلی گائے بیل تو ہو نہیں سکتا، سو مینڈا یا کوئی برا یا کوئی ایسی چیز جو کہ خداوند کے لیے قربان ہونا تھا، وہ مصریوں کے لیے ناپاک تھا یا وہ اس سے نفرت رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چرواہے نہیں تھے مصری، وہ نفرت کرتے تھے چرواہوں سے بھی، اور اس لیے ان کو جگہ بھی دی گئی ملک مصر میں تاکہ یہ گلہ بانی کریں، یہ ریوڑ پالیں۔ چونکہ وہ چرواہوں سے نفرت کرتے تھے تو ہو سکتا ہے جن جانوروں کی وہ کیئر کرتے تھے ان سے بھی نفرت رکھتے ہوں گے۔ اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ اکثر آئے دن بھارت سے ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں نا، کہ کسی مسجد کے سامنے سور کو قربان کر دیا گیا، کسی مندر کے سامنے گائے کا سر رکھ دیا گیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلوا ہوتا ہے، کلنگز۔ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی صورتحال بنے، تو اگر ان کی آنکھوں کے سامنے نفرت کی گئی
تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ وہی حال. پس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے. ڈن. اب آئیے اس کی طرف. جنگلی جانور، ناپاک جانور کہاں چڑھائے ہیں؟ ملک مصر پر. پاک جانور قربان کیا جانا چاہیے خداوند کی حضوری میں اس کی عبادت کے لیے. تو نہ صرف یہاں پر خدا ڈسٹنکشن کر رہا ہے ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے ہیں اور ان میں جو اس کے ساتھ عہد میں شریک نہیں ہیں، بلکہ خدا یہاں پر ان کی کسٹمز کی تفریق بھی کر رہا ہے، ان کے رسوم و رواج کی تفریق بھی کر رہا ہے. اور آگے جب ہم چلیں گے اسی کتاب میں تو پھر ہمیں پاک اور ناپاک جانور نظر آئیں گے جن کو کھانے کی یا نہ کھانے کی ہدایت پھر خدا نے شریعت میں دی. 28ویں آیت میں لکھا، فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا. ڈر ہے اس کو. آپ کو یاد ہے نا پہلے باب میں بھی یہ خوف تھا مصریوں میں کہ اگر ہم پہ کوئی دشمن چڑھ آیا اور یہ عبرانی ان کے ساتھ مل گئے تو ہمارا تو ککھ نہیں رہے گا. پھر وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ دور جا کر ہمارے کسی دشمن سے نہ مل جائیں، یا اگر یہ چلے گئے، یہ ملک ہی چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے تو پھر ہم بیگار میں کس سے کام لیں گے. تو اس نے کہا دور نہیں جانا، چلے جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا. موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول، وہی جنگلی جانوروں کے غول، فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں. فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دغا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کرتے. اب ان کو بھی اعتبار نہیں رہا، خدا کو تو پہلے سے نہیں تھا، اب موسیٰ کو بھی اعتبار نہیں رہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ہم تو یہ کر دیں گے، وی ول کیپ آر اینڈ آف دا ڈیل، لیکن یہ نہ ہو کہ تو ہمیشہ کی طرح پھر انکار کر دے اور ہمیں جانے نہ دے. اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی. خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے مچھروں کے غولوں کو، وہی جنگلی جانوروں کے غولوں کو، فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا. پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا. God knew this. Moses wanted a guarantee، لیکن نہ تو اپنی کال پہ پورا اترا فرعون بارہا، اور نہ اپنی گارنٹی پہ. خدا کو لیکن یہ ساری چیزیں معلوم تھیں اور فرعون نے ایک دفعہ پھر اپنا دل سخت کر لیا. اور یہ بحث چلتی رہے گی کہ فرعون نے خود کیا یا خداوند نے اس کا دل سخت کر دیا. تو خداوند تو اس حد تک گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، اپنی قدرت کو فرعون پہ ظاہر کرنا چاہا، لیکن اپنا مکاشفہ اس نے فرعون کو دیا، لیکن فرعون نے اس کے مکاشفہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور جو خدا کے مکاشفہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں پھر خدا ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیتا. He gives us a chance. He reveals himself to us. اور پہلے تو نبیوں کی معرفت حصہ طرح بطرح خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اس زمانے کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا. اور جو اس مکاشفہ کا انکار کرے گا، اپنا دل سخت کرے گا، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا. یہ پیغام ہے اس ساری کہانی کا، ان ساری آفتوں کا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.